अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। अमेरिका में इंतखाबात हो गए और ये दुनिया में बहुत ज्यादा देखे जाने वाली चीज है कि अमेरिका के जो रिजीम चेंज होती है उसका दुनिया पे क्या असर होता है। अमेरिका की अपनी प्रायोरिटी लिस्ट होती है अमेरिका के सदर की, और हम यहाँ पे वेले बैठे हुए इसके सबसे ज्यादा असरात जो है वो पाकिस्तान में देखे गए। सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ पाकिस्तान में, आज भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे वेले बैठे क्या देख रहे हैं कि जी ट्रंप बहादुर अब हमारे लिए क्या करेगा, उसकी पॉलिसीज क्या होंगी। कमाल बात है, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ये शो कर रही है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल ट्रंप बहादुर के पास है और वो हमारे तमाम मसाइल हल कर देगा। खुदा का वास्ता है, हमारे अपने मसाइल हैं जिसको पाकिस्तान ने खुद हल करना है। क्या ट्रंप ये कहेगा कि आप आए और ईरान से गैस, बिजली और तेल जो कि आपको सस्ता पड़ेगा, आप बिजली आप क्यों नहीं ले रहे, आप गैस क्यों नहीं ले रहे, उधर बॉर्डर पे पड़ी है, तो वो कहेगा जी ले ले आके, या रशिया से मंगवा ले, रशिया से आपको बड़ा सस्ता पड़ेगा। कमाल है, ये फौरन कह देंगे वो। फिर वो ये कहेंगे जी कि पाकिस्तान चाइना से CPEC 2 की मुआहदे क्यों नहीं कर रहा और उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहा, पहले भी उन्होंने किया था तो इतनी सुस्ती क्यों कर रहा है। ये हमें ट्रंप बहादुर कहेंगे कि जी आप फौरन से पहले ये करें, गवादर को ऑपरेशनल करें और आप वहां पे ट्रेड शुरू करें, रेलवे लाइन बिछाएं ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो। ये हमें ट्रंप ने कहना है। और फिर उन्होंने कहना है कि जी ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी तो आपको क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट की मद में बहुत करोड़ों अरबों खरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, वो नहीं खर्च करने पड़ेंगे। फिर ट्रंप जो है वो हमें ये कहेगा कि जी अगर आपको सूट कर रहा है तो आप लोकल करेंसी में ट्रेड क्यों नहीं करते। आप चाइना से अगर कोई चीज या रशिया से या दुनिया से लेते हैं तो आप डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में ले लें। फिर वो ये भी कहेंगे कि जी ब्रिक्स को वो बड़ा अप्रिशिएट करेंगे कि आप उसके मेंबर बनने जा रहे हैं। और फिर वो ये भी कहेंगे कि जी अगर इंडिया आपके मेंबर बनने में कोई रुकावट है, वो आपको वोट नहीं दे रहा, तो मैं उसे कहता हूं कि वो आपको वोट दे देगा। यकीनन शंघाई कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर ट्रंप जो है वो हमें मुबारकबाद भी देंगे और वो कहेगा कि जी जो आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से आप आ जाएंगे। ट्रंप कहेगा कि जो सालाना 25 अरब डॉलर आपने कर्ज और सूद की मद में देने हैं वो मैं दे दूंगा, बल्कि कुछ और भी चाहिए तो वो भी बताइएगा। लॉ एंड ऑर्डर के मतलब कहेंगे जी आप रहने दें, हम इसको टेकअप कर लेते हैं, हम आपका लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी जो है वो भी हल कर देंगे। वो यकीनन ये कहेंगे कि जो बाइडन था वो बड़ा ही जालिम इंसान था, उसने पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं रखा। फिर वो ये भी कह देंगे कि जी कश्मीर जो है वो आपका इशू है तो मैं वो ले देता हूं। कमाल हो गया, वो ये भी कहेंगे हमें कि आपके जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो भी अब अमेरिका के इश्यूज हैं, वो आपके इश्यूज नहीं है। तो जो पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट्स में वो भी उसे कहेंगे कि ये कोई इशू नहीं है, मैं उन्हें कहता हूं वो सब हल हो जाएंगे। आपकी गुर्बत जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है, वो कहेंगे जी हम उसको भी कम कर देते हैं। बल्कि आपकी फजूल खर्चियों के लिए अगर आपको कुछ और पैसे चाहिए होंगे तो वो भी आप IMF नहीं बल्कि मुझसे ले लीजिएगा, कोई इशू ही नहीं। टैक्स की बात करेंगे तो फिर वो कहेंगे जी, क्योंकि अहम तरीन बात है कि टैक्स कलेक्शन हो, वो कहेंगे जी इसको रहने दे, कोई जरूरत नहीं है। लोग जो है वो टैक्स देने के लिए, लोगों के पास तो पैसा नहीं है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान में अपने ऊपर खर्च करने के लिए लोगों के, यहाँ पे लोग अमीर हैं, टैक्स देता कोई नहीं, तो वो रहने दें, ना लें, कोई इशू नहीं है। मैं उसको देख लूंगा, मैं दे दूंगा जितने पैसे आपको चाहिए हो। लोगों को डिस्टर्ब ना करें, अपनी गवर्नेंस को ठीक ना करें। अपनी एक्सपोर्ट बनाने के लिए कहेंगे तो वो कहेंगे कि जी आप अगर अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं तो बिजली की कीमत में कमी ना कीजिए, अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को बेहतर ना करें, आप रहने दें, बल्कि मुझे बताएं, हम अपनी मिल्स बंद कर देते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट भेज दें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूं। क्या हम इस तरह का देख रहे हैं? और ये हमारी हमेशा से ये बदबख्ती है कि हम देख रहे होते हैं किसी दूसरे की तरफ। अब आप PIA को देख लें, वो कहेंगे जी क्या इशू है PIA का, अगर कोई नहीं खरीद रहा तो मैं खरीद लेता हूं। 85 अरब जो आपने उसका रेट रखा है, कीमत रखी है, वो आपने कम रखी है, मैं इससे ज्यादा दे देता हूं।
اسی طرح کی بہت ساری پالیسیز ہیں. وہ اب ٹرمپ جو ہے وہ NHA کہتے ہیں, جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ ہے, NHA کو بھی میں دیکھ لوں گا. وہ پاکستان اسٹیل کو انہوں نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں, بند رہنے دیں, اس کے جو تنخواہیں ہیں وہ میں دے دوں گا. ریلوے کو بھی آپ اسی طرح رہنے دیں, نہ مزید لائنز بچھائیں, نہ اس کو اپ گریڈ کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر اس خسارہ ہو رہا ہے تو وہ میں پورا کر دوں گا. IPPs کو انہوں نے, وہ تو بہت ہی سمپل انہوں نے کر دیا ہے کہ اگر IPPs آپ کی نہیں مان رہے تو مجھے بتائیں, میں فون کر دیتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنا ٹیرف ٹھیک کریں, اور اگر کسی وجہ سے وہ میری بات نہیں مانیں گے کورٹ کی وجہ سے تو کوئی ایشو نہیں ہے, یہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ میں دے دیا کروں گا. تو اب پاکستان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ٹرمپ بہادر آ گیا ہے. آپ کیوں پریشان ہیں؟ پاکستان کی اب ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو گئیں. یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم اس طرح اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم نے ہائپ دے دی اس چیز کو لے کے کہ جی ٹرمپ آ گیا. تو اب ٹرمپ صاحب کیا کہیں گے کہ آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, پاکستان نے اتنے ووٹ دیے ہیں, تو بس اب میں پاکستان کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اور باقی کام جو اس ملک کے ہیں, جو ایشوز ہیں لا اینڈ آرڈر کے ہیں, سیکیورٹی کے ہیں, اس ملک کا خیال رکھنے کے ہیں, عوام کے مسائل حل کرنے کے, تو وہ اب سب کے سب جو ہیں وہ ہم نہیں کریں گے, وہ ٹرمپ, امریکہ, چائنا یا مڈل ایسٹ ہمارے لیے کرے گا. ایز اے نیشن ہم نے خود کچھ نہیں کرنا. تو یہ تو تھا پاکستان کی بات. اب یقیناً دوسرے ملکوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ فارن پالیسی کیا ہوگی امریکہ کی, اور ٹرمپ کے آنے سے اس پہ کیا فرق پڑے گا. بہت زیادہ فرق میری نظر میں نہیں پڑے گا, لیکن پھر بھی ہم ذرا 1 منٹ کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایران کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ایران از اے ویری ہاٹ اینڈ برننگ ایشو. تو ایران جس کے خلاف یونائٹڈ نیشن کی طرف سے آلریڈی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ٹرمپ کی وجہ سے اب مزید سختی ہوگی اور مزید پابندیاں لگیں گی, کیونکہ ایران نے کا نیوکلیر ایشو بھی بہت بڑا ایشو ہے. اور پتہ نہیں کیوں میری فیلنگ ہے کہ ایران نیوکلیر اپنے آپ کو ایک نیشن ڈکلیئر کرنے جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ ایک نقصان دہ مرحلہ آئے گا. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا اگر ایران کے اوپر, کیونکہ ہمسایہ ملک ہے, ایران پہ مزید پابندیاں لگتی ہیں تو وہ ہمارے لیے اور مسائل کا باعث بنیں گی. اب آپ چائنا کو دیکھ لیں, بہت ہمارا تعلق, دوستی, سارا بزنس, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیوچر چائنا کے ساتھ ہے. لیکن چائنا کے متعلق ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں وہ پہلے بہت سخت تھیں, ایک ہیڈ آن تھا, وہ آلموسٹ ٹکرانے جا رہے تھے. لیکن ابھی اگر انہوں نے اسی طرح رکھا, اور ان کا خیال ہے کہ جی چائنا جو ہے وہ وائلیشن کر رہا ہے اور اپنا بزنس جو ہے وہ صرف اس کا خیال ہے, اس کو باقی ملکوں کا ہے نہیں, تو یہ بڑا سخت سٹانس ہے ٹرمپ کا اگینسٹ چائنا. تو اگر چائنا کے خلاف ایسا کوئی ایکشن ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو چائنا کے بعد متاثر ہوگا میرے خیال میں تو وہ پاکستان ہو سکتا ہے, کیونکہ پابندیاں پھر ہمارے اوپر زیادہ لگیں گی. ہماری اب اہمیت ہے ہی صرف اس لیے دنیا کی نظر میں, اور خاص طور پہ امریکہ کی نظر میں, اب ہماری جو اہمیت ہے وہ صرف اور صرف چائنا, رشیا اور ایران کی وجہ سے, یا آپ مڈل ایسٹ کے کہہ لیں. ادروائز ذاتی طور پہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے امریکہ کو پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بہت اہم سب سے اس وقت برننگ وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ. یہ جنگ انہوں نے کہا کہ جی ہم جنگیں ختم کر دیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ یہ جنگ ختم کر سکیں گے, کیونکہ گریٹر اسرائیل جو ایک بہت بڑا سلوگن ہے ان کا, وہ اس کے راہ میں شاید کسی کو بھی نہیں آنے دیں گے. اس کے علاوہ رشیا اور یوکرین کی جو وار چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے اس وقت بڑا سخت, تو اس میں جو یوکرین کو لے کے امریکہ کے انٹرسٹ ہیں, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ رشیا اس وار کو اگر وہ بند کروائے گا تو اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ رشیا کو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کو, کیونکہ جب آپ باقاعدہ بیٹھیں گے
تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایک بریفنگ دینی ہوتی ہے اور پھر اس میں اس کی اہمیت جو ہے وہ بتائی جانی ہے کہ اس امریکہ کے لیے یہ جنگ کتنی اہم ہے۔ اب یورپ کو لے کے بات کرتے ہیں۔ یورپ کے ساتھ بھی امریکہ کی ٹریڈ جو ہے وہ گریجولی کم ہو رہی ہے، جو کہ اس کو بڑھانی چاہیے۔ پھر امریکہ کے اپنے انٹرنل بہت بڑے ایشوز ہیں۔ امریکہ جو ہے اس وقت 2.7% جی ڈی پی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، جو سمجھتا ہوں میں کہ امریکہ جیسی اسٹیٹ کے لیے بہت کم ہے۔ پھر اس کا آپ بجٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، $2 ٹریلین کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے۔ تو ان کے انٹرنل بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم بعد میں بتائیں گے کسی ایک دن، کہ ان کے انٹرنل سیکیورٹیز کو لے کے، ان کی ہیلتھ کیئر کو لے کے، اور پتہ نہیں اس قسم کے کئی ایشوز ہیں جو بہت زیادہ ہیں۔ سو چیزیں اتنی آسان اب نہیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور امریکہ کے لیے۔ پھر یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک عجیب بحث چلی ہوئی ہے کہ جی عمران خان، MBZ، MBS یہ بہت بڑے دوست ہیں جی ٹرمپ کے، یہ اکٹھے گلی ڈنڈا کھیلتے رہے ہیں، ان کی اتنی دوستی ہے، یہ ہر روز اکٹھے ہوتے تھے، یہ اکٹھے بائکس پہ جاتے تھے، اور یہ اکٹھے پڑھے ہیں کالجز میں بھی۔ کیا دوستی ہوتی ہے؟ کبھی نیشنز کی بھی دوستی ہوئی ہے؟ سوٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک سوٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی دوستی کسی کام آئے گی، سوٹیبلٹی کام آئے گی اگر جو، اور امریکہ تو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو جب اس کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس کو ضرورت نہیں ہوتی تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کون ہے جو ان دنوں میں ہم فیس کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے۔ اس کے لیے آپ ایک کلپ ذرا دیکھیے۔ خان صاحب رہا ہو جائیں گے، کتنی صداقت یا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم پھر وہیں آ گئے واپس کہ ہم غلام ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہیں؟ یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، 24 کروڑ ہیں۔ اگر آج ہم PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، میرا نہیں خیال کوئی کہہ رہا ہے 24 کروڑ ہم پاکستانی، ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں۔ جی تو ایمانداری سے کی بات ہے، میں مان گیا ان کو، میں ان کی ویژن کو، ایک دو باتیں پہلے بھی انہوں نے کی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ جی ان کی باتوں میں وہ وزن ہے جو دوسرے سیاسی رہنما ان کے قریب جو خان صاحب کے ہیں یا PTI کے ہیں وہ نہیں کرتے۔ انہوں نے بڑی شاندار بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے ہمارے اتنے بڑے ملک کو 25 کروڑ عوام ہے، دنیا کی 5ویں بڑی آبادی اور 9ویں بڑی فوج ہے، تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ آگے اور اب ہم پتہ نہیں کیا کریں گے۔ خدارا اپنا قبلہ ہمیں درست کرنا ہے۔ گورنمنٹ کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ لیں، اپوزیشن کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ لیں، پتہ نہیں کیا کیا نان ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ایشوز کی طرف توجہ دینی ہے۔ دنیا میں آپ انڈیا کو دیکھ لیں، میں جاتے جاتے ایک بات کرنا ہے، انڈیا کو دیکھ لیں، کوئی فرق پڑا ہے؟ اس کی اپنی فورن پالیسی ہے، اسی اپنی پالیسی پہ ہے، اس کی سب سے زیادہ میرا خیال ہے ٹائز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی ذکر اذکار نہیں کہ اب یہ ہو جائے گا، اب انڈیا میں یہ ہو جائے گا، اب امریکہ میں یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنے اور بہتر کرنے کے لیے جو اپنی فارن پالیسی ہے وہ اس پہ چل رہے ہیں۔ ہم ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، ہمیں پاکستان کو صحیح ڈائریکشن پہ ڈالنا ہے، ہمیں اپنے ایشوز کو دیکھنا ہے، ہم نے نان ایشوز کو ختم کرنا ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اب اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔